अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। तौबा के असल माना रुजू करने और पलटने के हैं। बंदा की तरफ से तौबा के माना ये है कि वह सरकशी से बाज आ गया, बंदगी के रास्ते की तरफ पलट आया। जब ये कहा जाता है कि बंदे ने तौबा किया तो इसका मफहूम ये होता है कि सरकशी छोड़कर वो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बन गया। और अगर ताबा का फ़ाइल अल्लाह ताला हो तो फिर माना ये होगा कि अल्लाह ताला ने अपने नादिम और शर्मसार बंदे की तरफ नज़र रहमत फरमाई और उसका कसूर माफ़ फरमा दिया। जब तौबा की निस्बत बंदे की तरफ जाती है तो इसके माना तीन चीज़ों का मजमुआ होता है। पहली चीज़, अपने किए हुए गुनाह को गुनाह समझना और इस पर नादिम और शर्मिंदा होना। दूसरी चीज़, उस गुनाह को बिल्कुल छोड़ देना। तीसरी चीज़, आइंदा के लिए दोबारा न करने का पुख्ता अज़्म और इरादा करना। अगर इन तीन चीज़ों में से एक की भी कमी हुई तो वो तौबा नहीं। इससे मालूम हुआ कि महज ज़ुबान से अल्लाह तौबा के अल्फाज बोल देना छुटकारे के लिए काफ़ी नहीं। जब तक ये तीनों चीज़ें जमा न हों, यानी अपने गुनाह पर नदामत और प्रेजेंट में उसका तर्क और फ्यूचर में उसके न करने का अज़्म और इरादा करना। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लफ्ज़ तव्वाब बंदा के लिए भी बोला जाता है, जैसे इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, और अल्लाह ताला के लिए भी, जैसे हुवा तव्वाबुर रहीम। जब बंदे के लिए इस्तेमाल होता है तो माना होते हैं गुनाह से इताअत की तरफ रुजू करने वाला, और जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है तो माना होते हैं तौबा कबूल करने वाला। ये सिर्फ लफ्ज़ तव्वाब का हुक्म है। इसी माना का दूसरा लफ्ज़ ताइब है, यानी कि तौबा करने वाला। इसका इस्तेमाल अल्लाह ताला के लिए जायज़ नहीं है, अगरचे लोगत के हिसाब से ये भी गलत नहीं, मगर अल्लाह ताला की शान में सिर्फ वही सिफ़ात और अलक़ाब इस्तेमाल करना जायज़ हैं जिनका ज़िक्र कुरान और सुन्नत में वारिद है। बाकी दूसरे अल्फाज अगरचे माना के एतबार से सही हो, मगर अल्लाह ताला के लिए उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। कुरान और हदीस के अक्सर मकामात पर जहाँ तौबा का ज़िक्र मिलता है तो वहाँ इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र भी लाजिम आया है। गोया ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का माना है अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश मांगना। चुनांचा इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक़ तो ज़बान से है कि बंदा अपनी ज़बान के ज़रिए अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत मांगता है, जबकि तौबा का ताल्लुक़ दिल से है, क्योंकि किसी गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी और आइंदा उस गुनाह में मुलविस न होने का अहद दिल ही से होता है। ये था तौबा का मफ़हूम। अब आइए जानते हैं कि इस्लाम में तौबा का तसव्वुर और उसकी हकीकत क्या है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में फरमाया कि गुनाहों पर इक़दाम के तीन दर्जे हैं। पहला ये कि किसी गुनाह का भी इर्तिकाब न हो, ये तो फरिश्तों की खुसूसियत है या अंबिया अलैहिमुस्सलाम की। दूसरा दर्जा ये है कि गुनाहों पर इक़दाम करने और फिर उन पर इसरार जारी रहे, कभी उन पर नदामत और उनके तर्क का ख्याल ना आए, ये दर्जा शयातीन का है। तीसरा मकाम बनी आदम का है कि गुनाह सरजद हो तो फ़ौरन उस पर नदामत हो और आइंदा उसको छोड़ने का पुख्ता अज़्म हो। इससे मालूम हुआ कि गुनाह होने के बाद तौबा न करना ये सिर्फ शैतानों का काम है, इसलिए इसमें उम्मत का इज्मा है कि तौबा फ़र्ज़ है। कुरान मजीद का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। जिस दिन के अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो मुसलमान उनके साथ हैं उनको रुस्वा न करेगा, बल्कि उनका नूर उनके आगे और दाहिनी तरफ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ए परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ़ फरमा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इंसान गलती और निस्यान का पुतला है, वो गुनाह या भूल चूक से खाली नहीं है। कभी कभार साहिब ईमान शख्स गफलत की हालत में शैतान के वसवसे में फंस जाता है या खुद अपने नफ्स से अम्मारा के तकाजे से गुनाह कर बैठता है, लेकिन जब अल्लाह की तौफीक से उसका ईमानी शऊर बेदार होता है और वो महसूस करता है कि मैंने अपने मालिक और खालिक की नाफरमानी करके अपने आप को हलाक कर डाला और अल्लाह की रहमत और इनायत और उसकी रज़ा के बजाय मैं उसके गज़ब और अजाब का मुस्तहिक हो गया, और अगर मैं इसी हालत में मर गया तो कब्र में और उसके बाद हशर में मुझ पर क्या गुजरेगी और वहाँ अपने मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा और आखिरत का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। जब ये फ़िक्र और एहसास पैदा होता है तो ये यकीन और अकीदा रखते हुए कि मेरा मालिक और मौला बड़ा रहीम और करीम है और उससे माफ़ी और बख्शिश की दुआ करता है, इंसानों से लग़्ज़िशें और ख़ताएँ हो जाती हैं, अहकाम की अदायगी में खामी रह जाती है,
چھوٹے بڑے گناہ بندہ اپنی نادانی اور جہالت سے کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہوں میں جرأت کرنا اور گناہوں میں ترقی کرتے رہنا بہت بڑی نادانی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ مومن کا ایمانی تقاضوں سے دور ہو کر خطا اور گناہ میں مبتلا ہو جانا ناممکن نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ خطا یا گناہ کرتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو اپنی رسی میں دوڑتا ہے پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ مومن بھول جاتا ہے پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور سب مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ بندہ مومن کا گناہ میں ملوث ہونا اور پھر اس گناہ سے توبہ کر کے صالحین کی جماعت میں شامل ہونا اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کا خاص مظہر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے منتقل کر دے گا اور دوسری قوم کو پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، بس اللہ ان کو بخش دے گا۔ اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گناہ مطلوب ہے اور وہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے گناہوں اور گناہ گاروں کی ہمت افزائی فرمائی ہے، بڑی جاہلانہ غلط فہمی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی جائے۔ دراصل اس حدیث کا منشا اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کو ظاہر کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت یعنی اللہ پیدا کرنے والا ہے کہ ظہور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا کی جائے، اور صفت رزاقیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ دینے والا اور بخشنے والا ہے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس کو رزق کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے گناہ بھی سرزد ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے اور گناہوں کی معافی اور بخشش چاہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جس قدر ہمیں اپنی گم شدہ چیز ملنے سے خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ تم میں سے جب کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی تم میں سے اپنا گم شدہ جانور پانے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کے توبہ کرنے پر ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عزت اور بزرگی والا اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ گار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ انسان ساری عمر اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کرے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اوپر ذکر کیے گئے حدیثوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ توبہ اور استغفار گنہگاروں کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ، اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کا محبوب ہونے میں اور اللہ کے قریب ہونے میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توبہ کے تقاضے اور شرائط کیا ہیں۔ گناہ کا اعتراف کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ دراصل اعتراف ہی کے بعد توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ سچے مومن وہ ہیں جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا اقرار کر کے توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک گناہ گار اقرار کرے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ گناہ ہونے پر توبہ کے ساتھ اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔
قرآن مجید کی بیشتر آیات جن میں توبہ کا ذکر آیا ہے وہاں اصلاح کا بھی خاص ذکر آیا ہے۔ ان قرآنی آیات میں سے چند آیاتوں کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ ان آیات سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ توبہ کے لیے اصلاح کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ زبانی توبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی حالت نہیں سنوارتے، توبہ کے باوجود گناہوں میں اسی طرح ملوث رہتے ہیں، توبہ کا کوئی اثر ان کے احوال اور اعمال پر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ حقیقی اور سچی توبہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنا حال درست کیا جائے اور گناہوں کی تلافی کی جائے۔ توبہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت اور پریشانی کی وجہ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملاقات کی اور عرض کیا کہ نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زبان کو قابو میں رکھو، تمہارے خلاف استعمال نہ ہو جائے اور تمہارے گھر میں گنجائش رہے اور تم اپنی خطاؤں پر رو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم اپنی خطاؤں پر رو توبہ کا اہم جز ہے۔ گناہ ہو جانے پر رونا ندامت اور پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جسے اللہ کا خوف ہوگا وہی گناہ کی وجہ سے روئے گا اور رو رو کر بخشوانے کی کوشش کرے گا۔ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تعداد میں زیادہ ہو یا کم، سب تباہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کی جائے۔ چھوٹے گناہ تو نیکیوں کے ذریعے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑے گناہ صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہیں کہ بغیر توبہ بھی سب معاف فرما دے، لیکن یقینی طور پر معاف ہونے کے لیے توبہ کرنا لازم ہے۔ جب سچے دل سے توبہ کے طریقے کے مطابق توبہ کر لی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ گناہ پر سچے دل سے ندامت اور شرمندگی اور آئندہ کو گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ یہی توبہ ہے۔ اور اس کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی کی جائے۔ شیخ الاسلام النووی نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ اگر گناہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، کسی انسان کے حقوق سے متعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے باز رہے، دوسری یہ کہ اس پر شرمندہ ہو، تیسری شرط یہ کہ آئندہ اس میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہ ہوگی، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ایک اور شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر مال وغیرہ لیا ہو تو واپس کرے، اگر تہمت لگائی ہو تو اس سے معافی مانگے، اگر غیبت ہے تو بھی معافی طلب کرے۔ نیز تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر بعض گناہوں سے توبہ کی تو بھی اہل حق کے نزدیک توبہ صحیح ہے اور باقی گناہوں سے توبہ اس کے ذمہ باقی ہے۔ حقوق اللہ کی تلافی کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے جن فرائض اور واجبات کو چھوڑا ہو ان کی ادائیگی کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب کی تلافی کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں جو نمازیں جان بوجھ کر یا بھول کر یا بیماری اور سفر وغیرہ میں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان سب کو پورے اہتمام سے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان نمازوں کی ادائیگی کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان کی گنتی اور حساب لگا کر ان سے نمازوں کی قضا پڑھی جائے۔ اسی طرح بالغ ہونے کے بعد جتنے روزے رہ گئے ہوں یا سفر اور بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑے ہوں ان سب روزوں کا حساب کر کے سب کی قضا رکھے۔ عورتوں کو مجبوری کے دنوں کی نمازیں تو معاف ہیں، لیکن ان دنوں کے فرض روزے جتنے چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کی بعد میں قضا ضروری ہے۔ زکوٰۃ بھی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ جتنے سال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو اس کا حساب لگا کر اسی قدر مال زکوٰۃ مستحقین زکوٰۃ کو دے دے۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی واجب ہے، اگر اس کی بھی ادائیگی نہ کی ہو تو وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ حج بھی ہر صاحب استطاعت انسان پر فرض ہے، اگر فرض ہونے کے بعد جس نے حج نہ کیا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے جس طرح ممکن ہو اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حقوق العباد کی تلافی کرنا بھی توبہ کے لوازم میں سے ہے۔ حقوق العباد کی تلافی سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے جو حقوق ذمہ ہوں ان سب کو ادا کیا جائے۔ حقوق العباد 2 قسم کے ہیں۔ حقوق العباد کی پہلی قسم مالی حقوق کے متعلق ہے
مالی حقوق سے مراد یہ ہے کہ جو مال ناحق اور ناجائز ذرائع سے ملکیت میں آیا ہو وہ سارے مال صاحب حق کو لوٹا دیے جائیں۔ حقوق العباد کی دوسری قسم عزت اور آبرو کے متعلق ہے۔ عزت و آبرو کے حقوق کی تلافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ناحق مارا ہو یا گالی دی ہو، تہمت لگائی ہو، بس کسی کو ذہنی، جسمانی، روحانی اور قلبی تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لے۔ حقوق العباد کا تعلق چونکہ انسانیت سے ہوتا ہے اور حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، صرف زبانی توبہ کرنا اور حقوق العباد کی تلافی نہ کرنا توبہ میں داخل نہیں، اور ایسا شخص قیامت کے دن صریح گھاٹے میں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر کسی مسلمان بھائی کی آبرو ریزی یا کسی اور چیز کا حق ہو، اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اس سے معاف کروا لے جس روز اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار۔ اگر اس کے نیک عمل ہوں گے اس کے حق کے مطابق لے لیے جائیں گے، اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت یوں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم تو اسے مفلس شمار کرتے ہیں جس کے پاس درہم اور مال و اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس حال میں بھی آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقوق والوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ ہر انسان کو ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے اور توبہ کے ضابطے مکمل کرنا چاہیے۔ انسانوں سے لغزشیں اور خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ انسان اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر چھوٹے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے توبہ کا عمدہ نسخہ تجویز فرما دیا ہے تاکہ انسان اس نسخے کے ذریعے اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ توبہ کا یہ عمدہ نسخہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تجویز نہ فرماتا تو انسان کے گناہوں میں جوں جوں زیادتی ہوتی جاتی ہے، تو اس کے قلب و ذہن میں ظلم و جہالت اور شر و فتنہ کی تاریکی اپنا تسلط جماتی رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور گناہ سے بھری ہوئی زندگی ہی اس پر چھا جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جب اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل اس نقطہ سیاہ سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ بس یہی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یوں ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر یہ اس چیز کا زنگ ہے جو یہ کرتے تھے۔ گناہوں کی کثرت سے انسان اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، چنانچہ توبہ کے ذریعے اہل ایمان کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اس آیت کریمہ میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ کروڑوں گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ ارحم الراحمین ہے، مشرک اور کافر کے علاوہ سب کی مغفرت کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ پکی توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی امید رکھیں، اس کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو، تاکہ اس حال میں موت آئے کہ توبہ کے ذریعے سب کچھ معاف ہو چکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تمہیں بخشوں گا، تمہارے گناہ جو بھی ہوں، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اے انسان، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اے انسان، اگر تم اپنے گناہ لے کر میرے پاس آؤ جس سے ساری زمین بھر جائے
پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت سے تمہیں نوازوں گا جسے زمین بھر جائے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ دوزخ میں جائیں اور عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ انسانوں کو کفر کے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اور انہیں چھوٹے اور بڑے گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی کثرت سے انسان کو رحمت الہی سے مایوس کر دینا اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جس مایوسی کے نتیجے میں انسان اپنے رب سے شرمندگی اور نا امید ہو کر مزید سے مزید گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے اور آخرکار جہنم کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد انسان مزید جرائم میں شرمندگی محسوس کر کے پاک دامنی کی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دشمن سے ہوشیار رہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کے ذریعے شیطان کو ذلیل و خوار کرے۔ چنانچہ اگر توبہ نہ ہو تو انسان کا ذہن شیطانی وسوسوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے تیرے عزت کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند رتبے کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان آیتوں اور حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے میں ان گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔